सूरत उल फील, ये भी मक्की सूरत है। और पिछली बार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर उस सूरत पर पहुंच गए हैं जहां से हमारी तफसीर का अल-हुदा इंस्टीट्यूट में आगाज हुआ था, जहां से तो रब्बुल आलमीन ने वो दिन फिर दिखाया कि आज हम फिर उस सूरत को पढ़कर पारा इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। यहीं से शुरुआत की गई थी। तो सूरतुल फील ये ऐसी सूरत है, उमूमी तौर पर हमें नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी याद ना हो। आप सबको याद होगी, क्योंकि कुरान करीम में पढ़ी जाने वो नमाज में पढ़ी जाने वाली 10 सूरतें जो हैं अक्सर व बेशतर ख़वातीन हैं घर में, या इल्म से ताल्लुक़ है जिनका और जिनका नहीं है, अक्सर व बेशतर वो सब नमाज में यहीं से शुरुआत करती हैं। सूरतुल फील से ही पढ़ते हैं हम लोग नमाज शुरू की, अक्सर व बेशतर, इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई ना पढ़ता हो तो, लेकिन अक्सर की बात है, कसीर की तादाद में यहीं से शुरुआत की जाती है। तो सूरतुल फील ये वो सूरत है जो याद भी है आप सबको, और इसका के बारे में आप पढ़ेंगी तो आपको इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ से हम वाकिफ़ होते हैं, जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर उसके बारे में और मालूमात होती है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ़ील का माना हाथी के होते हैं। आपकी ज़हन में, आपकी लुग़त में एक चीज़ का और इज़ाफ़ा हो गया, आपकी जो ज़हनी लुग़त है उसमें, कि फ़ील अरबी में फ़ील हाथी को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछते हैं हाथी अरबी में किसी हाथी को क्या कहते हैं, तो फ़ील। तो सूरतुल फ़ील ये सूरत हाथी के नाम से मौसूम की गई है। ये सूरत हाथी के नाम से क्यों मौसूम की है रब्बुल आलमीन ने? क्योंकि इसमें एक अज़ीम वाक़ये की निशानदेही की गई है, एक अज़ीम वाक़या बयान किया गया है, जिसे अस्हाबे फ़ील कहा जाता है। और ये हाथी वाले लोग, तो हाथी वाले लोग क्या थे? ये वाक़या है जिसके ज़रिए से इस सूरत में उस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, उस वाक़ये की याद दहानी कराई गई है, उस वाक़ये को बताया गया है हमें, कि हम जान लें। हम लोग अक्सर और बेशतर पढ़ते हैं या सुनते हैं, जब अगर दीनी माहौल हो या ना हो, उमूमी तौर पर भी आप सब जानती हैं, सुना होगा कि छोटे-छोटे परिंदों से अल्लाह ताला ने ये काम लिया, अबाबील परिंदे थे, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफ़ाज़त की। तो आइए आज हम उस वाक़ये को पूरे तफ़सील से पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से अल्लाह ताला ने हिफ़ाज़त की थी। तो सूरतुल फ़ील ये वाक़या कब पेश आया? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का वाक़या है। आपकी विलादत हुई है उससे कुछ रोज़ नहीं कह लीजिए, बल्कि कुछ माह क़ब्ल का ये वाक़या है। और ये मक्का मुकर्रमा में पेश आया था। असहाबे फ़ील का वाक़या, यानी ये फ़ील हाथी वाला जो वाक़या है, ये किस तरह है, कैसे पेश आया? तो ये वाक़या कुछ इस तरह है कि यमन में एक मुल्क था हिमियर, हिमियर पर लोगों का कब्ज़ा था। और उसका बादशाह, आखिरी बादशाह ज़ू-नवास था। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा है, अस्हाबिल उख़दूद, जिसने खंदक खुदवाई थी, वहाँ पढ़ा था आपने कि ज़ू-नवास एक बादशाह था, उसने खंदक खुदवाई थी और लोगों को उसमें डाल दिया था जो ईमान ले आए थे। तो यही वो बादशाह था जो ज़ू-नवास, ये हिमियर पर इसका कब्ज़ा था, एक शहर है, वहाँ पर इसका कब्ज़ा था। और लेकिन क्या था कि मक्का में बुत परस्ती होने के बावजूद भी काबा का जो ताल्लुक था, काबा था, यानी उनमें बुत परस्ती के बावजूद भी वो उसकी अज़मत और मोहब्बत उनके दिलों में बरकरार थी। तो यहाँ पर अब्रहा एक बादशाह था, यमन पर का बादशाह था, और उसने क्या किया था, हबशा की ज़मीन पर उसने कब्ज़ा कर लिया था। अब हबशा की ज़मीन पर जब उसने कब्ज़ा कर लिया,
تو اس نے ایک کنیسہ تیار کیا. کنیسہ کہتے ہیں عبادت گاہ، جو نصارہ کی عبادت گاہ ہوتی ہے اسے کنیسہ کہا جاتا ہے. جیسے ہم سب کی عبادت گاہ کیا کہلاتی ہے؟ مسجد کہلاتی ہے. مسجد کہتے ہیں نا ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں. تو اسی طرح ان کی جو عبادت گاہ ہوتی تھی اس کو کنیسہ کہلاتے تھے. کنیسہ اس نے تعمیر کیا تھا، ایک عالیشان کنیسہ بنوایا تھا، اور اس میں اس نے سونے اور چاندی سے وہ بنوایا تھا، پورا کنیسہ تیار کرایا تھا. اور یمن والوں کو اس نے یہ روک دیا تھا کہ اب کوئی بیت اللہ شریف نہیں جائے گا، کعبہ کی وہاں عبادت کرنے نہیں جائے گا، بلکہ یہیں پر رہ کر عبادت کرے گا. یعنی اس نے بیت اللہ شریف عبادت کہا کہ وہاں بہت دور پڑتا ہے لوگوں کو، تو یمن میں رہ کر، اب یمن سے، ملک یمن سے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ دور ہے، کافی دوری پر ہے. تو لوگوں کی سہولت کے لیے اس نے ایسا کیا کہ تم لوگ وہاں نہ جانا ہے، تم یہیں عبادت کرو، یہ کنیسے میں عبادت کرو. گویا کہ اس نے بیت اللہ کی عبادت سے روکا، کعبہ کی عبادت سے روکا اس نے. تو جب اس نے روکا کہ کوئی اب حج کرنے نہ جائے، کیونکہ حج پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حج برابر ہوتا رہا. اہل ایمان جو تھے وہ حج کرتے رہے. آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے بھی آپ کے دادا عبد المطلب کیا تھے؟ سردار تھے قریش کے، اور آپ ان کے ذمے رہتا تھا کہ موسم حج میں وہ ضیافت کیا کرتے تھے، پانی پلاتے تھے. زمزم کے کنویں کے، یعنی ایک اعتبار سے مالک سمجھ لیجئے کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے. جب بادشاہ نے، جو ابرہہ بادشاہ تھا، اس نے روک دیا کہ اب یہ جو کنیسہ بنا ہوا ہے اس میں ہی عبادت کرو اور وہاں مت جاؤ. کسی نے بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی قبیلہ قریش کا تھا، اور بعض کہتے ہیں قبیلہ عدنان میں سے تھا کوئی شخص، جس نے کیا کیا، اس کنیسے میں رات کے وقت گندگی سے اس کو آلودہ کر دیا، گندگی پھیلا دی اس میں. جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کنیسہ کو کوئی گندا کر گیا ہے، کنیسہ کیونکہ ان کی عبادت گاہ تھی، جیسے آج کل یہ کہتے ہیں نا کرسچن کے چرچ بنے رہتے ہیں، اسی طرح ان کے عبادت گاہ تھی یہ. تو جب ابرہہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے قسم کھا لی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، میں ان کے کعبے کو ڈھا دوں گا. کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ وہاں سے نکلا. اور اس وقت اس نے ایک نجاشی بادشاہ تھا، لیکن نجاشی اس وقت کا لقب ہوا کرتا تھا. وہ ایک بادشاہ نجاشی جو ایمان لے آیا بعد میں امام حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ذریعے، وہ نہیں، یہ نجاشی ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. اس کو خبر دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم کعبے کو منہدم کرنے جا رہے ہیں. تو اس نے ایک عظیم الشان ہاتھی اس کے سپرد کر دیا کہ تم میرے ہاتھی سے جاؤ، وہاں جا کر حملہ کرو جا کر. یعنی اس کا تعاون کیا، اس کی مدد کیا. اور ساتھ میں 8 ہاتھی، تعداد کے اعتبار سے 8 ہاتھی اور ساتھ میں دے دیے کہ جاؤ ہاتھیوں کے ذریعے سے تم کعبے کو ڈھا دو. تو ہاتھی کیونکہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت بڑے جسم کے مالک ہوتے ہیں، قوی الجثہ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں. تو ہاتھیوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ ہاتھیوں کو ستون سے باندھ دیں گے، اور ہاتھی اپنی سونڈ کے ذریعے سے، وہ یا ہاتھی جب بندھا ہوگا بھاگے گا تو اس کے ذریعے سے وہ کعبے کو منہدم کر دے گا. عرب والوں کی اس چیز کی خبر معلوم ہو گئی کہ وہ ایسا ہونے والا ہے کہ ابرہہ لشکر لے کر آ رہا ہے. تو پورا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ حمیت جو قوم میں تھی، وہ محبت بیت اللہ شریف کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، عظمت. تو ایک ذو نفر شخص تھا، یمن کے جو عرب لوگ تھے ان میں سے ایک ذو نفر نام کا شخص تھا. اس نے پوری تیاری کی اور ابرہہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. لیکن جب اس نے جنگ کی راستے میں تو ذو نفر کو شکست ہو گئی. اب ابرہہ آگے بڑھ گیا. جب آگے بڑھا وہ، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو فتح ہو گئی، کیونکہ ذو نفر وہ شکست اس کو ہو گئی، تو ابرہہ کو فتح حاصل ہوئی. پھر
یہ ایک مقام پر رکاب رہا اور اس نے کیا کیا، عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، ان کے اونٹوں کو لے لیا۔ 100 اونٹ تھے، 200 اونٹ تھے جو کہ جیسے باہر ہوتے ہیں، اونٹ کے باڑے ہوتے ہیں یا اونٹ چرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، تو جہاں پر وہ رکا ہوا تھا اس نے کیا کیا، عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنی طرف کروا لیے، ان سے چھین لیے، لے لیے۔ جب عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ میرے اونٹ ابرہہ نے لے لیا ہے، تو وہ کیا ہوئے، وہ اس کے پاس گئے، وہاں جا کر اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا کہ میرے اونٹ کیوں لے لیے تم نے، میرے اونٹ دو۔ تو اس نے کہا کہ اونٹ کے لیے تم آ گئے ہو، اور جو بیت اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم اسے گرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو عبد المطلب کیونکہ فہم و فراست کے مالک تھے اور قریش خاندان سے تھے، عرب ہمیشہ فصاحت و بلاغت میں ممتاز رہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، تو میں جانتا ہوں اونٹ کا مالک میں ہوں، تو میں اپنے اونٹ کے بارے میں میں آپ سے معاملہ کرنے آیا ہوں، اور رب کعبہ کا مالک وہ اس کا معاملہ جانے، یعنی کعبہ کا رب ہے، کعبہ کا مالک خود ہے، تو وہ اس کا معاملہ جانے۔ کہتے ہیں کہ جب مطالبہ پورا ہو گیا اور پھر اس نے کیا کیا کہ انہیں دے دیا، اونٹ دے دیا۔ یہ واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم نے یہ، اللہ ہم نے اپنا مطالبہ کر لیا، ہم نے اپنی چیز لے لی، اب تیرا گھر ہے، تو ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی اسے بچانے والا ہے۔ جب ابرہہ اسے لے کر اونٹ کو تو چھوڑ دیا، وہ آیا حملہ کرنے، ہاتھیوں کے ساتھ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ ظاہر کیا کہ کچھ پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی چڑیا میں جو سب سے چھوٹی چڑیا کہی جاتی ہے وہ ابابیل ہی کہی جاتی ہے اکثر۔ اتنی چھوٹی چڑیا یا پرندہ کہہ لیجئے، ان کی قطاریں دوسری طرف دریا سے آتے ہوئے دکھائی دیں، اور ان کے ساتھ میں ہر ایک چڑیا یا ایک پرندہ کے ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں چنے کے برابر یا مسور کے برابر، یا تو چنے کے برابر تھی یا مسور، آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اتنی چھوٹی مسور کی جو دال ہوتی ہے اس کے برابر، یا جو ایک چنا ہوتا ہے اتنے برابر کی کنکریاں تھیں۔ تو وہ لیتے ہوئے آتے دکھائی دیں اور ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئیں۔ یہ وہ کنکریاں تھیں کہ جس پر گریں، ایک ایک کنکریوں نے وہ کام کیا کہ جس پر پڑ جاتی تھی، وہ جس طرح آج کے وقت کی گولی انسان کے اندر چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، کسی کو گولی لگ جائے، اسی طرح وہ اس کو جس پر لگی وہ اندر سے اس کو مارتی گئی، اندر تک زہر پھیلتا گیا۔ اور ابرہہ کیونکہ وہ اللہ کے گھر کو منہدم کرنے آیا تھا، تو رب العالمین نے کیا کیا کہ ابرہہ کو سخت سزا ملنے والی تھی، اسی لیے اس پر جو گری تو فوراً ہی ہلاک نہیں ہوا، فوراً ہی نہیں مرا، بلکہ اس کے جسم میں زہر کیا ہوا، زہر سرایت کر گیا، اور اس کا ایک ایک جوڑ، جسم کا ایک ایک جوڑ گل کر سڑنے لگا، اور ایسی ہی حالت میں وہ یمن واپس آیا۔ پھر اس کے سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جب گلنے لگا گوشت تو ہر جگہ سے گوشت گل کر وہ گرنے لگا، اور ایسی ہی حالت میں اس کی موت آئی، اور جب وہ مرا تو اسے کوئی دفنانے والا نہیں تھا، اس کے جسم سے ایسی بدبو تھی، تو لوگ اس کے ساتھیوں نے یا جو اس وقت تھے لوگوں نے اس کو ایک گڑھا کھود کر اوپر سے ایسے ہی مٹی ڈال دی تھی۔ لیکن جو ہاتھی تھا وہ بار بار پہلے ہی بیٹھ جاتا تھا، ہاتھی آگے چلنے کو تیار نہیں تھا، لیکن کیونکہ یہ ہاتھی کے لشکر کو لے کر آیا تھا، اسی لیے اصحاب الفیل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو موسوم کیا۔ اور دوسری یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
تو چھوٹے پرندے سے وہ کام لے لیتا ہے جو ایک بڑے ہاتھی نے بھی عاجز کر دیا، اپنے کام سے عاجز آ گیا۔ ایک ہاتھی جس کا جسم اتنا وزنی ہوتا ہے، قوی الجثہ کہہ لیجیے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور ان کے آگے پرندے کی کوئی مثال نہیں۔ تو پرندہ چیٹی کی مانند نظر آتا ہے۔ ایک ہاتھی کے آگے اگر چھوٹی سی چڑیا ہو تو کیا ہوگی؟ بہت پتہ ہی نہیں چلے گی کہ ہاں یہ چڑیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی ایک بہت بڑا کام لے لیتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ایسے اس کے جسم میں لگیں کہ وہ کھایا ہوا بھوسے کی مانند، یعنی اس کا جسم ایسے چکنا چور ہو گیا، پورا جسم بہہ گیا، پیپ بہنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے سے پرندے سے کی، اور ایسے پرندے سے کی جسے ابابیل کا نام دیا گیا، طیرن ابابیل، اور ساتھ میں ایسی کنکریوں سے جو بہت چھوٹی تھیں، چنے کے برابر تھیں یا مسور کے برابر تھیں۔ تو یہی اس کا شان نزول کے لیے، شان نزول تو نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے بعد وہ عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ کہ ہاتھیوں کا سال، یہ ہاتھی تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ آپ اپنے الفاظ میں بس اتنا بھی یاد کر لیں تو کافی ہے کہ ایک ابرہہ کا لشکر تھا جو بیت اللہ شریف کو منہدم کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے ان پر ایسے پتھر برسائے جن کے ذریعے سے وہ نیست و نابود ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہی وہ عام الفیل ہے، اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی۔ وقت ہو گیا ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ترجمہ تشریح انشاءاللہ